बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हांदी सेंटर की जानिब से रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम सवालों जवाब से मंजूर हसन के साथ मैं सईद आमना पर सवालात के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम ये जानेंगे कि इत्तिकाफ की इबादत क्या है और रोज़ों और रमज़ान से इस इबादत का क्या ताल्लुक है। जी सर। इत्तिकाफ की इबादत के हवाले से हमारे उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद साहब गामिदी ने लिखा है कि इत्तिकाफ रोज़े का मुंतहाए कमाल है। इसका मतलब ये है कि रोज़ा जब अपने कमाल को पहुंच जाता है, जब अपने इत्माम को पहुंच जाता है, जब अपनी बेहतरीन सूरत इख्तियार कर लेता है तो वो इत्तिकाफ की इबादत की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो गोया कि रोज़े की इबादत जब अपने मुंतहाए कमाल तक पहुंच जाती है तो वो इत्तिकाफ की सूरत में ढल जाती है। अब सवाल ये है कि इसमें इजाफ़ा क्या होता है। इजाफ़ा दो तीन पहलुओं से होता है। एक पहलू तो ये है कि रोज़े पर जो दो पाबंदियां हैं इस सूरत हाल में यानी इत्तिकाफ के अंदर वो पाबंदियां दो से बढ़कर तीन हो जाती हैं जो बुनियादी पाबंदियां हैं। पहली पाबंदी रोज़े के अंदर ये होती है कि रोज़े के दौरान में खाया पिया नहीं जाता। फजर से लेकर मगरिब तक हम नहीं खाते, कुछ पीते नहीं हैं, कुछ खाते नहीं हैं। और इसी तरह जो दूसरी पाबंदी है वो पाबंदी ये है कि इस पीरियड में, इस अरसे के दौरान में फजर से लेकर मगरिब तक जब तक ये रोज़ा बरकरार होता है उसमें ज़नो शौ का यानी मियाँ बीवी का जो इज़्दवाजी ताल्लुक़ है वो कायम करने की इजाज़त नहीं होती। बाद में इसकी इजाज़त होती है, यानी रमज़ान की रातों में इसकी इंसानों को इजाज़त दे रखी है कि वो चाहें तो इस ताल्लुक़ को कायम कर लें। लेकिन रोज़े के अरसे के दौरान में यानी उसके वक्त के दौरान में फ़जर से लेकर मगरिब तक इसकी इजाज़त नहीं है, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की इजाज़त नहीं है। लेकिन इत्तिकाफ़ में एक इजाफ़ी मामला ये होता है कि ज़नो शौक़ के ताल्लुक़ पर, मियाँ बीवी के इज़्दवाजी ताल्लुक़ पर भी रात के औकात में भी पाबंदी लगा दी जाती है। तो ये एक तरह से इजाफ़ी पाबंदी है जो रोज़े की दो पाबंदियों पर ज़ायद है। फिर इसमें एक मज़ीद चीज़ जो है वो ये है कि इत्तिकाफ़ मस्जिद के अंदर किया जाता है, यानी मर्दों के लिए ये ज़रूरी है कि वो इत्तिकाफ़ को मस्जिद में बैठकर अदा करें। आखिरी 10 दिन आमतौर पर इसके लिए मुख्तस होते हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा इत्तिकाफ़ के लिए ख़ास है, लोग इसमें इत्तिकाफ़ में बैठते हैं। लेकिन ये एहतमाम जो किया जाता है इत्तिकाफ़ में बैठने का वो मस्जिद में किया जाता है। और मस्जिद में इस तरीके से किया जाता है कि इंसान बाकी दुनिया से, बाकी लोगों से, दुनिया के बाकी अमूर से बिल्कुल कट कर गोया अल्लाह से लौ लगा लेता है, बिल्कुल अल्लाह की तरफ होकर खड़ा हो जाता है और दुनिया के मामलात से कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेता है। जी बेहतर, आपकी बात तो समझ आ गई, मगर इससे ये समझ में नहीं आता कि ये किस किस्म की इबादत है कि आप सब कुछ छोड़कर तन्हाई में एक जगह बैठ जाएं और इबादत करें। तो इसको ज़रा बताइएगा। तन्हाई जो है वो यकसुई पैदा करती है, कंसंट्रेशन पैदा करती है, तवज्जो पैदा करती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग इस चीज़ को हासिल करने के लिए अपने मामलात से अलग होते हैं। कोई जंगल में बसेरा कर लेता है, कोई मुराकबा करता है, कोई बनबासी लेता है। इस तरह मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार किए जाते हैं। कोई चिल्ले पे जाता है और ये तरीके अमूमन इस मकसद के लिए इख्तियार किए जाते हैं कि लोग अपने दुनियावी अमूर से, अपने रोज़मर्रा मामलात से अलग होकर, कट कर किसी ख़ास मकसद पर फोकस कर सकें, किसी ख़ास बात को जान सकें, किसी ख़ास चीज़ पर गौर कर सकें, इस्तग़राक़ कर सकें, किसी चीज़ में एक तरह से अपने आप को कह सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए मुख्तस कर सकें। तो हमारे मज़हब का मामला ये है कि वो इंसान को इस दुनिया के अंदर रहते हुए, इस दुनिया के मामलात को अंजाम देते हुए इस बात की तरगीब देता है कि वो अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रखें और किसी हाल में भी, दिन में, रात में, सुबह शाम, किसी हाल में अपने परवरदिगार के साथ अपने ताल्लुक़ को टूटने न दें। अब ज़ाहिर है कि इसके बावजूद इंसानों का मामला ये है कि वो गफलत में भी आ जाते हैं, उनकी तवज्जो में कमी भी हो जाती है। इसके लिए बार बार हमारे मज़हब में एहतमाम किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे लिए 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। हर कुछ देर के बाद इंसान को मस्जिद में जाना होता है या अल्लाह के हुजूर में खड़े होना होता है और खड़े होकर दुआ व मुनाजात करनी होती है और उसके हुजूर में सरबसजूद होना होता है। तो एक ताल्लुक़ की एक सूरत हम जानते हैं कि हर रोज़ सुबह शाम हमारे लिए कायम कर दी गई है। फिर इसी तरह ज़िक्र कसीर की सूरत में हर मौके पर हमें इसकी हिदायत की गई है कि कोई भी ज़िंदगी का मौका है, अगर सवारी पर बैठना है, अगर हमने घर में दाखिल होना है, घर से बाहर निकलना है, किसी सफ़र पर जाना है और इस तरह के मामलात अंजाम देने हैं, तो इस पहलू से दीन ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ दुआएँ सिखाई हैं। वो दुआएँ भी असल में
انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان اس کے باوجود غفلت بھی کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ بھی لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک غفلت اور بے تعلقی کی صورت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری شریعت میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ سال میں ایک پورے مہینے کو مختص کر دیا جائے تاکہ انسان خاص توجہ کے ساتھ، خاص سرگرمی کے ساتھ پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو عبادت کی صورت میں اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی میں پھر وہ موقع آتا ہے کہ جب بالکل دنیا کے تمام امور سے، ہر معاملات سے جن کو وہ روزمرہ طور پر انجام دیتے ہیں، جن کے بغیر ان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی، تو وہ ان تمام کے تمام معاملات کو چھوڑ کر، ان کو ایک طرف رکھ کر، ان کو ایک طرح سے بھول کر پروردگار کی طرف متوجہ ہوں اور اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو جائیں اپنی ذہنی لحاظ سے، اپنے عملی لحاظ سے، کہ میرا اصل مالک، میرا اصل خالق وہی ہے، اور میرا بنیادی تعلق، میرا اصل تعلق اپنے پروردگار ہی کے ساتھ ہے۔ باقی تمام جو تعلقات ہیں اس تعلقات کے تحت ہیں، اس تعلقات کے نیچے ہیں، یا اس کے مقابل میں ہیج ہیں۔ تو لیکن جو میرے پروردگار کے ساتھ میرا تعلق ہے اس کو پوری قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، پوری اساسات کے ساتھ قائم ہونا چاہیے۔ تو یہ جب 10 دن انسان کو ملتے ہیں تو تنہائی کے اندر اس کو غور کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے، اپنے بارے میں غور کرنے کا موقع ملتا ہے، اور خاص طور پر اپنے اور اپنے پروردگار کے تعلق پر غور کرنے، سمجھنے اور اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے، دوبارہ سے تازہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تنہائی نہیں ہوتی، اس کی دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو اس صورت میں یہ موقع، یہ صورت اس لحاظ سے پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو دین نے یہ خاص اہتمام اس مقصد کے لیے کر کے دے دیا ہے انسانوں کو کہ وہ اگر چاہیں تو سال میں ایک مرتبہ اس عبادت کے ذریعے سے اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں اور ایک طرح سے اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کر سکتے ہیں۔ جی سر، جیسے کہ آپ نے اعتکاف کے بارے میں پہلے بتایا ہے، تو اس میں ایک اہم سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ صرف مردوں پر ہی فرض ہے یا پھر یہ عورتوں پر بھی فرض ہے؟ اور اگر یہ عورتوں کے لیے بھی ہے تو کیا ان کو بھی مسجدوں میں جا کے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے؟ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اعتکاف کی عبادت فرض عبادت نہیں بلکہ نفل عبادت ہے۔ نفل عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کریں گے تو اس کا اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو مواخذہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں، یعنی ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ رکھنے لازم ہیں، ضروری ہیں۔ لیکن جہاں تک اس کے اندر اعتکاف کا تعلق ہے تو یہ ایک نفل عبادت ہے، اور اس کو مرد بھی انجام دے سکتے ہیں، مرد بھی اس کو کر سکتے ہیں اس عبادت کو، اور خواتین بھی اس عبادت کو کر سکتی ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں اعتکاف کریں گی اور مرد جو ہیں وہ مسجد میں جا کر اعتکاف کریں گے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر اعتکاف کریں، اور خواتین جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کر سکتی ہیں کسی کمرے میں یا کسی الگ جگہ پر جہاں ان کا تعلق، ان کا معاملہ باقی جو امور ہیں ان سے ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے۔ اچھا سر، یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی کنفیوژن اور کانٹرڈکشن آ رہی ہے جس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے تو یہ بتایا کہ یہ تنہائی کی عبادت ہے، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگ اجتماعی طور پر اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ سرمنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ نعتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، اعتکاف اصل میں تنہائی ہی کی عبادت ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں سے کٹ کر، دنیا سے کٹ کر اپنے آپ کو گوشہ گیر کر لیا جائے، اور کوئی تعلقات، کوئی معاملات جو دنیا کے روزمرہ کے معاملات ہیں، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کے ہیں، تو ان سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بالکل مجتنب ہو کر، الگ کر کے کسی تنہائی میں، خاص طور پر مسجد کی تنہائی میں بیٹھ جانا چاہیے، اور وہیں کم و بیش 10 دن تک بیٹھے رہنا چاہیے، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے تمام معاملات سے بالکل علیحدگی ہو جائے، نہ کوئی تقریر ہو، نہ کوئی جلسہ ہو، نہ کوئی اس طرح کے اور معاملات ہوں۔ تو یہی اصل میں اعتکاف ہے۔ اگر یہ تنہائی میسر نہیں ہوگی، اگر یہ یکسوئی میسر نہیں ہوگی، اور انسان اپنے پروردگار کے ساتھ اپنا یکسوئی کا، توجہ کا، محبت کا جو بالکل توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ تعلق ہے، اس کو بحال نہیں کر سکتا، اس کو مینٹین نہیں کر سکتا، اور دعا و مناجات کی وہ صورت اختیار نہیں کر سکتا جو انسان تنہائی ہی میں حاصل کر سکتا ہوتا ہے، تو پھر اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح کی اگر کوئی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بعض اوقات لوگ اجتماعی اعتکاف کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، یا ایک جمع غفیر ہو جاتا ہے جس کے اندر گفتگویں ہو رہی ہوتی ہیں، بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، تقاریر
ہو رہی ہوتی ہیں, نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کی مختلف چیزیں. یہ ساری چیزیں اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی ضرورت کے لحاظ سے بالکل بجا ہیں, ٹھیک ہیں, ان کو ہوتے رہنا چاہیے. لیکن یہ موقع نہیں ہے, یعنی اعتکاف وہ موقع نہیں ہے جہاں ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. یہ ایسا ہی بات ہے کہ جیسے انسان نماز کے دوران میں کچھ ایسے مشاغل کر لے جو اگرچہ اچھے ہو سکتے ہیں, بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن ان مشاغل سے نماز کی جو توجہ ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس طرح کی کسی بدعت سے, کسی نئی چیز سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. دین میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری فرمائی ہے اس حوالے سے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا سر, یہ جو اعتکاف کے 10 دن ہوتے ہیں اس کے حوالے سے میرے مائنڈ میں ایک اور ریلیونٹ کویسچن تھا. وہ پرٹیکولرلی یہ ہے کہ ان دنوں میں کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے, یا کیا کیا عبادتیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں؟ کیا صرف آپ عبادت ہی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی ریسرچ یا دینی کتابوں کا معائنہ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی اس کا پارٹ بن سکتا ہے؟ تو کائنڈلی اس پہ ذرا بتائیے گا. یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ چونکہ اعتکاف کے دوران میں انسان کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے, 9 یا 10 دن ہوتے ہیں جس میں صبح و شام وہ بالکل تنہا ہوتا ہے, تو اس میں اس کو کیا کرنا چاہیے, کیا ایکٹیویٹیز انجام دینی چاہیے, عبادت ہی تک مختص رہنا چاہیے یا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے؟ تو میرے خیال میں اس دوران میں انسان کو جو کام کرنے چاہیے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ اپنے حال پر غور کرے, اپنے ماضی پر غور کرے, یعنی اپنی پوری زندگی پر نظر ڈالنے کا اس کو ایک بہترین موقع میسر آ گیا ہے. بالکل تنہائی میں بیٹھ کر پورے غور کر کے اپنے ماضی کی زندگی کو دیکھے, اپنی حالیہ زندگی کو دیکھے اور اس بات کا جائزہ لے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ, اپنے پروردگار کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ تعلق میں کس قدر فعال ہے, کس قدر ایکٹیو ہے, کس قدر اس کا وہ تعلق پوری شان کے ساتھ, پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے. تو اس پر غور کرنا چاہیے. ماضی میں اگر اس میں کوئی کمی رہی ہے تو حال میں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور حال میں اگر کچھ اس کی مصروفیات, اس کے مشاغل, اس کے معاملات اس نوعیت کے ہیں کہ جو پروردگار کے ساتھ اس کے تعلق کو خراب کر رہے ہیں, مجروح کر رہے ہیں, تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. اور اسی طرح مستقبل کی اسی پہلو سے ایک منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ میں جب اس عبادت سے باہر نکلوں گا اور نئی زندگی کو گویا کہ شروع کروں گا, اس زندگی میں مجھے اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو, دین پر عمل پیرا ہونے کے معاملات کو کیسے کیسے اختیار کرنا چاہیے اور کیسے اپنے لیے جنت کو خاص کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے یا جنت کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ماضی اور حال پر جب آپ غور کرتے ہیں تو اس میں دونوں ہی پہلو انسان کے سامنے آتے ہیں اور آنے چاہیے. ایک پہلو یہ کہ اس کا اپنے خالق کے ساتھ کیا تعلق ہے اور وہ اپنے اظہار میں بھی پورے طریقے سے موجود ہے اور اپنے باطن میں بھی پورے طریقے سے موجود ہے, یعنی تعلق کی دونوں ہی جہتیں پورے طریقے سے قائم ہیں یا نہیں ہیں. یعنی جو اظہار کی چیزیں ہیں, عبادات ہیں اور باقی اس نوعیت کی چیزیں ہیں, ان میں وہ پوری طرح قائم ہے, ان میں کوئی کمی تو نہیں کر رہا. اور اسی طرح پروردگار کے ساتھ جو اس کا داخل کا تعلق ہے, باطن کا تعلق ہے, ہر وقت ایک زندہ تعلق کی صورت میں وہ اپنے پروردگار کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے. تو کیا اس چیز میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ اگر کمی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا مداوع کرے تاکہ اگلی زندگی میں, یعنی ان دنوں کے بعد کی زندگی میں, وہ اس کو بہتر طریقے سے قائم کر سکے, بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکے. اور ماضی اور حال کے اپنے معاملات پر غور کرتے ہوئے اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے خلق کے ساتھ کیا تعلق ہیں, یعنی دیگر انسانوں کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ وہ کیسے معاملات کرتا ہے. اس میں اخلاقیات, جو دین کی اخلاقیات ہیں, جو انسانی فطرت کی اخلاقیات ہیں, اس نے ان کو پورے طریقے سے قائم رکھا ہوا ہے, ان کا لحاظ کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس پر خاص طور پر فوکس کرنا چاہیے. ہمارے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ, اپنے ہم قوموں کے ساتھ, دیگر انسانوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں, ہم ان حقوق کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہماری جو جو ذمہ داریاں ہیں, جو جو فرائض ہیں, ان کو ہم کس پہلو سے کس حد تک انجام دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہے جو اس عرصے میں جب انسان کو غور کا موقع ملتا ہے تو ان چیزوں پر بھی اس کو غور کرنا چاہیے. تو دوسری چیز یہ ہو گئی. تیسری چیز جو آپ کہہ سکتے ہیں, جو خاص طور پر ان دنوں میں یاد رکھنے کی ہے اور اس کو بہت یاد کرنا چاہیے, اگرچہ اس کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے, زندگی کے تمام لمحات میں, زندگی کے تمام موڑوں پر, زندگی کے تمام موقعوں پر اس کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن اعتکاف کے دنوں میں خاص طور پر جب انسان بالکل تنہا ہو
اس کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ موت کا لمحہ اس کے لیے اس وقت بھی آ سکتا ہے، اگلے لمحے بھی آ سکتا ہے، چند دن بعد بھی آ سکتا ہے۔ موت کا وہ واقعہ ہے جو ہونا ہی ہونا ہے، اور موت کے ساتھ زندگی نے ختم نہیں ہو جانا، بلکہ موت کے بعد قیامت کا واقعہ ہونا ہے، جس میں انسانوں کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، حشر کا معاملہ برپا ہونا ہے، انسانوں کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی ملنی ہے۔ اس زندگی میں جو معاملات بھی ہونے ہیں ان کا انحصار اس زندگی کے معاملات کے اوپر ہے، یعنی یہاں جو اچھے کام کیے ہوں گے ان کا صلہ ملے گا، اور برے کام کیے ہوں گے ان کا بھی صلہ ملے گا، لیکن جہنم کی صورت میں۔ اچھے کاموں کا صلہ جنت کی صورت میں، اور برے کاموں کا صلہ جہنم کی صورت میں ملے گا۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں کہ جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے، جن کے بارے میں سوچنا سمجھنا چاہیے، اور یہ وقت جو اعتکاف کا انسان کو میسر ہوتا ہے، اس پر پوری توجہ سے اپنا ایک طرح سے ماضی حال کا جائزہ لے کر مستقبل کی ایک پوری عمارت قائم کرنی چاہیے، اس کی ایک پوری منصوبہ بندی کر لینی چاہیے، خالص پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کے حوالے سے، خالص اپنی موت کے حوالے سے، اپنے انجام کے حوالے سے، اور اپنی آخرت کے حوالے سے، اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے، جن کی وجہ سے اس کی آخرت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور خراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ پہلو تو وہ ہو گئے جو سوچنے کے ہیں، غور کرنے کے ہیں۔ عمل کا جہاں تک معاملہ ہے، یعنی اس میں جو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ سربسجود ہونا چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے۔ تو یہ اس کا بنیادی پہلو ہے، کیونکہ اصل میں اس کے اندر انسان خاص طور پر عبادت ہی میں سرگرم ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف کی اصل روح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کے ساتھ ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور میں گڑ گڑانا چاہیے، دعا و مناجات کرنی چاہیے، جو بھی اس کی خواہشیں اپنے پروردگار سے متعلق ہیں ان کو بھرپور طریقے سے پیش کرنا چاہیے، جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان پر معافی کی طلب کرنی چاہیے، اور آئندہ کے حوالے سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع میسر فرمائے کہ وہ بہتر طریقے سے ماضی کی غلطیوں کو اب دہرانے سے باز رہے، اور اچھے طریقے سے اچھے کاموں کی طرف اور خدا سے اپنے تعلق کو قائم رکھتے ہوئے اور خلق کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین ساخت پر گزارے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ کیا اعتکاف کے دنوں میں آپ کو گفتگو کی اجازت ہے، یعنی کہ آپ کوئی اور مہمانوں سے یا کسی سے ملاقات کر سکتے ہیں، یا اس کے دوران موبائل فون وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، کوئی بہت ضرورت کی بات ہے، کوئی اہم بات ہے تو ٹھیک ہے، انسان اس کو کر سکتا ہے، لیکن اس میں توجہ اسی پر رہنی چاہیے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ انسان اس سے اجتناب کرے، تاکہ دنیا کے جو معاملات، کوئی بھی بات ہوگی، کوئی معاملہ ہوگا، کوئی چیز سامنے آئے گی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی توجہ اس عبادت سے، پروردگار کے ساتھ تعلق سے، اور اس ساری مصروفیت سے الگ ہو جائے گی جو خاص طور پر آپ مسجد میں بیٹھ کر ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ موبائل ہیں، یہ لیپ ٹاپ ہیں، یا اس طرح کی باقی چیزیں ہیں، یہ چیزیں بھی اگر آپ اعتکاف کے دوران میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ کوئی نہ کوئی دنیا کے ساتھ رابطہ، کوئی نہ کوئی باقی معاملات کے ساتھ آپ کا رابطہ قائم رہے گا۔ جب وہ رابطہ بحال ہوگا، قائم ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ انفارمیشن، وہ اطلاع آپ کی توجہ کو، آپ کی کنسنٹریشن کو مبذول کرے گی، اس کو منتشر کرے گی، اور آپ اس یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکیں گے، اور اس یکسوئی کے ساتھ اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق پر غور بھی نہیں کر سکیں گے، اس کو رینیو بھی نہیں کر سکیں گے، ایک طریقے سے اس کی تجدید بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہر طرح کی یکسوئی میسر ہو، تنہائی میسر ہو، اور کوئی معاملہ اگر بہت ضروری ہے تو وہی کیا جائے، لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اجتناب کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ جی، بہتر۔ حادثات ایک زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی کرونک فیملی سچویشنز ہو سکتی ہیں جس میں فیملی ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں، یا پھر آپ کے خود کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے دوران اعتکاف، تو اس صورت میں کیا آپ اعتکاف توڑ سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ نے یہ کر لیا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یا پھر دوبارہ سے اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اعتکاف اصل میں ایک نفل عبادت ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں یا ہم نفل روزہ رکھتے ہیں۔ نفل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں
لازم نہیں ہوتا اس کو انجام دینا، کرنے سے ثواب ملتا ہے لیکن اس کو کرنا فرض یا لازم نہیں ہوتا۔ جب کوئی چیز فرض نہیں ہوتی، جیسے کہ مثال کے طور پر رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، یہ اگر انسان سے چھوٹ جائیں، پورے نہ ہوں، تو بعد کے دنوں میں ان کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ لیکن اعتکاف یا کوئی اور اس طرح کی نفلی نماز ہے، اس نماز کا معاملہ، اور اسی طرح اعتکاف کی نوعیت بھی چونکہ نفلی ہے، اس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ یا روزے بھی اگر مثال کے طور پر انسان نفلی رکھنے چاہتا ہے، وہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں یا اس کی وہ تمنا خواہش پوری نہیں ہو پاتی کسی وجہ سے، تو وہ ایسا معاملہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اعتکاف کو پوری یکسوئی کے ساتھ اس پہلو سے انجام دینا چاہیے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور اگر کسی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے کہ اعتکاف کی عبادت کو ترک کرنا پڑ گیا، اس کو درمیان میں چھوڑ کے واپس جانا پڑ گیا، زندگی کے معاملات کے اندر بیماری انسان کو خود ہو سکتی ہے یا اس کے کسی عزیز کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اس طرح کا کوئی اور ہنگامہ پیدا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، اور بس ٹھیک ہے، جب یہ عبادت پوری نہیں ہو سکی تو جتنے دن کی ہو گئی، بعد میں اگلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اگلا موقع آئے رمضان کا، تو اس موقع پر وہ دوبارہ اعتکاف کر کے اس عبادت کا اعادہ کر سکتا ہے۔ جی یہ بتائیے گا، اگر دوران اعتکاف آپ کی کوئی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ آ گیا یا آپ کو کوئی کاروبار سے ریلیٹڈ مسئلہ آ گیا اور کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کو اعتکاف سے اٹھ کے جانا بہت ہی شدت سے آپ کو اس کی ضرورت ہے، تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں اور دوبارہ واپس اعتکاف میں آ کے بیٹھ جائیں؟ اس کی پاسبلٹی ہے؟ اس طرح کی چیزوں کا فیصلہ انسان کو خود کرنا چاہیے، یعنی اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز کس سطح کی ایمرجنسی کی ہے، معاملے کی نوعیت کیا ہے، اس کو دوسروں سے فتویٰ لینے کی بجائے، علماء سے معاملات کو جاننے کی بجائے خود اپنے دل سے پوچھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ صورتحال کی سنگینی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کے پروردگار کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، تو اس میں اس کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر وقتی طور پر صورتحال ایسی ہے کہ جس میں چند منٹ کے لیے، 1-2 گھنٹے کے لیے وہ اس سے الگ ہو کر کوئی ضروری کام، ایسا ضروری کام جو ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کو انجام دینا ضروری ہو گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ پورے اعتکاف کو چھوڑ دیا جائے، تو وہ اگر 1-2 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو الگ کر کے پھر واپس اسی جگہ پر آ جاتا ہے، تو اس کی گنجائش دین میں موجود ہے، اور اس میں اس طرح کی کوئی زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، خود انسانوں کو بھی اور علماء کو بھی۔ کیا ہم اپنی پسند سے اعتکاف کے دنوں کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ خدا کے قریب رہنے کی ضرورت ہے تو وہ اپنی مرضی سے 10 دن سے زیادہ اعتکاف کرنا چاہے، یا پھر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ 3 دن بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہیں اور وہ تھوڑے ٹائم کے لیے اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کے دن زیادہ یا کم کر لیں؟ اعتکاف کی عبادت رمضان ہی کے حوالے سے ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ روزے کا منتہائے کمال ہے۔ روزہ اپنی کمال کی صورت جب اختیار کرتا ہے تو اس میں یہ عبادت ایک طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزے کے ساتھ متصل عبادت ہے اور رمضان کے ساتھ خاص ہے، اور جب رمضان کے ساتھ خاص ہے تو رمضان کی ابتدا میں، درمیان میں، اختتام میں اصولی لحاظ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کو رمضان کے عرصے کے دوران میں کسی وقت بھی اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کا جو اسوہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں 9 یا 10 دن، جتنے بھی وہ دن ہوتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا اسوہ یہی ہے کہ اعتکاف کی عبادت کو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جائے۔ حضور کے حوالے سے روایتوں میں یہی بیان ہوا ہے کہ آپ آخری عشرے میں اس عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اپنے گھر کے ساتھ متصل مسجد نبوی میں معتکف ہو جاتے تھے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا اعتکاف کے دنوں میں کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے، تو اس کی گنجائش ظاہر ہے کہ موجود ہے کہ اگر انسان زیادہ دن اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اسی طرح اس میں کوئی کمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ 3 دن، 5 دن، 7 دن کا اعتکاف اگر لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ انسان کے اپنے معاملات ہیں، یہ نفلی عبادت ہے، اور اسی پہلو سے اس میں اس نوعیت کی تخفیف یا گنجائش تصور کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کی سنت ہے، اس میں یہی ہے کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں 10 دنوں کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
جی آج کل ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ دیکھنے کو پایا جاتا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے اپنے ساتھ اپنی بکس اور باقی چیزیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے وہ ان کو لگتا ہے وہ عبادت تو کر ہی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پڑھائی اور باقی چیزیں بھی کر لیتے ہیں. تو آپ اس پہ کیا بتائیں گے؟ کیا یہ صحیح ہے اس طرح سے کرنا, یا اعتکاف میں آپ کو صرف اور صرف عبادت کرنی چاہیے اور صرف اللہ کی طرف رجوع کر کے کچھ خاص قسم کی عبادات ہی کر سکتے ہیں آپ؟ اعتکاف کی عبادت کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر لینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص نوافل کو ایکسرسائز کے مقصد سے استعمال کرنا شروع کر دے. یعنی وہ یہ سوچے کہ میں نوافل پڑھوں گا اور اس کے نتیجے میں اللہ کی ایک طرح سے عبادت بھی ہو جائے گی اور ایکسرسائز بھی ہو جائے گی. تو یہ اصول, یہ طریقہ بالکل غلط ہے. جو کام خدا کے لیے کیا جا رہا ہے خدا کی شان کے خلاف ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم سربسجود ہونا چاہتے ہیں یا کوئی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کچھ اور مقاصد بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ مقاصد ضمنی طور پر, جزوی طور پر اگر خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں, یعنی انسان وضو کرتا ہے تو اس سے اس کا منہ صاف ہوتا ہے, اسی طرح وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس سے بھی اس کو کچھ نہ کچھ فوائد حاصل ہوں گے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگیں تو اس کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس سے اس عبادت کی روح مجروح ہوگی, اس سے اس کی شان مجروح ہوگی. بالکل اس طرح کی چیز کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. خاص عبادت کے لیے کوئی بھی عبادت ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم اپنی کوئی اور ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اور ایکٹیویٹی کے طور پر ہی کیجیے تاکہ وہ کام بھی اپنی یکسوئی کے ساتھ پورا ہو سکے. لیکن پروردگار کی عبادت, اس کی شان یہ ہے کہ اس کو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہ ہونے دی جائے. جی ناظرین, آج ہم نے بات کی اعتکاف کے حوالے سے کچھ اہم سوالات پر. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کے کوئی بھی کویسچنز ہیں تو ڈو کمنٹ ان, اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان کو بھی پروگرام میں ایڈ کریں اور ان کے جواب دیں تاکہ آپ اس چیز کا فائدہ لے سکیں. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا, اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.